जनाब मौलाना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मदनी नारायणपुरी साहब खिताब फरमा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। जब इस तरह के गुमराह फिरके जाहिर होने शुरू हो जाएंगे, जब इस तरह के फितनों का ज़ुहूर होगा, तो ऐसे मौके पर तुम्हें नजात याफ्ता जमात में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन फितनों का मुकाबला तुम कैसे करोगे, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तालीम दी है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर हमें वाज़ेह तालीम दी है कि ऐसे मौकों पर हम क्या रुख इख्तियार करें, हमारा मनहज क्या होना चाहिए, हमारा नुक्ता नजर क्या होना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। हम रोजाना नमाज के अंदर सूरह फातिहा में दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। ये सिरात मुस्तकीम क्या है? ये सिरात मुस्तकीम वही है जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर निशानदेही की है, लैलुहा कनहारिहा ला यज़िगु अन्हा बअदी इल्ला हालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वाज़ेह मनहज पर सहाबा इकराम को छोड़ कर गए थे, वही सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम की तफसीर खुद कुरान की एक दूसरी आयत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले कौन हैं, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता है, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना इनाम और इकराम किया है। यह है सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले। हम रोजाना दसियों बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाना, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, कि मेरा ये सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, इसी सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते की इत्तिबा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन दीनी। और जो मुख्तलिफ रास्ते हैं, जो गुमराह फिरके अपने अपने जमात की तरफ में बुला रहे हैं, उन मुख्तलिफ गुमराह फिरकों के अंदर तुम मुंतशिर ना हो जाना, इन बातिल रास्तों की तरफ ना देखना, बल्कि हमेशा हमेशा सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक सीधा रास्ता खींचा, और सीधा रास्ता खींचने के बाद उसके दाएं बाएं और भी कई रास्ते खींचे। इस हदीस की बात लोग ये तशरीह करते हैं कि इससे मुराद क्या है, ये हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली, इस तरह के फिक़ही मज़ाहिब जो है वो मुराद है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मनहज सलफ से दूर होने की बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं कि अफसोसनाक बात है कि इस तरह की अहादीस की मनमानी तशरीह की जाती है, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़ सालिहीन, सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम जिससे बरी हैं। ये तमाम के तमाम सुन्नी जमातें हैं, ये मजहबी जो फिक़ही मज़ाहिब हैं, ये तमाम के तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मज़ाहिब हैं। ये अहले बिदात के और मुनहरिफ और गुमराह फिरकों के ये ही नहीं है, ये गुमराह जमातें नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खुतूत दाएं और बाएं खींचे, उसके बाद क्या फरमाया कि यही सिरात मुस्तकीम है। अगर कोई इस सिरात मुस्तकीम पर दुनिया में गामज़न रहे, इसी सीधे रास्ते पर चलता रहे, तो वो हिदायत पाएगा, और दूसरे रास्तों पर गुमराह जमातों के जो सरदारान हैं, दुआत हैं, वो खड़े हैं और अपनी तरफ बुला रहे हैं, जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। जैसे ही इंसान इस सीधे रास्ते से हटेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हटेगा, वहीं से उसकी गुमराही का दौर शुरू हो जाएगा और वहीं से वो हलाकत के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर इसे समझाया है, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत की, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी सीधे रास्ते की तू पैरवी करना। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म देते हुए कहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, कि अगर बाद में आने वाले लोग तुम्हारे ही तरह ईमान लाए, जिस तरह ऐ सहाबा इकराम आपका ईमान है, आपका मनहज है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बाद में आने वाले लोगों का भी यही मनहज रहा, यही अकीदा रहा, तो वो हिदायत पा जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम हिदायत के रास्ते पर रहें, तो उसका फकत और फकत एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کرنے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا اسی دین پر قائم رہے. صحابہ اکرام کے فہم کو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو حدیثیں سناتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام نے اس سے کیا سمجھا، اپنے بعد آنے والے تابعین کو انہوں نے کیا سمجھایا، تابعی تابعین کا منہج کیا رہا، فتنوں کے زمانے میں سلف صالحین نے کیا رخ اختیار کیا. یقیناً سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ لائق اتباع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ لائق اتباع نہیں ہو سکتا، اور جو بھی طریقہ اس کے علاوہ ہوگا وہ گمراہی کا راستہ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین نے اس راستے پر قائم رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے کتنی قربانیاں دی اور کس طرح لوگوں کو ہمیشہ اسی راستے کی رہنمائی کرتے رہے. تیسری صدی ہجری کا آپ زمانہ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ نہیں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، امام علی بن مدینی کا، امام ابن معین رحمہ اللہ کا، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. یہ تمام کے تمام سلف صالحین ہیں. اس زمانے کے اندر خصوصی طور پر خلق قرآن کا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی شروعات سب سے پہلے کی تھی ایک بدعتی اور گمراہ شخص نے جس کا نام تھا جعد بن درہم. اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا اور خصوصاً صفت کلام کا انکار کرنا کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وفات کے بعد جہم بن صفوان نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور پھر اس باطل عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے حوالے مواری اس قدر بڑھ گئے کہ یہی حکومت پر بھی غالب آ گئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی، یہ صحابی رسول ہیں اور خصوصاً فتنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوال کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام خیر کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے اور اکثر و بیشتر میں شر کے متعلق پوچھتا تاکہ اس فتنے کے اندر واقع نہ ہو جاؤں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے مثال دیتے ہوئے لوگوں کو کہا، دو پتھر لیا انہوں نے اور دونوں پتھر کو ایک کے اوپر دوسرے پتھر کو رکھا اور لوگوں سے کہا کہ ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو آپ رکھیں گے تو وہاں پر تھوڑی سی ہلکی سی روشنی نظر آئے گی. انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھو گے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، گمراہیاں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ اس وقت سنت اس روشنی کی مانند ہو جائے گی. دھندلی سی ہلکی سی روشنی جس طرح تمہیں ابھی نظر آ رہی ہے، اسی حالت میں تمہیں کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سنت نظر آئے گی. فتنوں کا اس قدر غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ جب کسی فتنے پر، کسی گمراہی پر، کسی باطل انحراف، کسی باطل منہج پر، کسی منحرف فکر پر رد کیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ سنت پر رد کیا جا رہا ہے. اس قدر ان کا غلبہ ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ اس قدر اٹھا اور اس قدر اس کا غلبہ ہو گیا کہ سنت اسی مدھم روشنی کی طرح ٹمٹماتی ہوئی نظر آنے لگی. جو بادشاہ وقت تھے ابو جعفر مامون رشید، اس کو انہوں نے اپنے فیور میں اور اپنے باطل منہج اور عقیدے کے مطابق کر دیا. بادشاہ وقت کی طرف سے اس باطل عقیدے کا پرچار شروع ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ خلیفہ ابو جعفر نے بغداد کے اندر اپنے نائب کو خط لکھا کہ وہاں کے علماء کا امتحان ہو، جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے انہیں بخش دو اور جو نہ مانے انہیں سزا دو، انہیں جیل میں ڈال دو. چنانچہ انہوں نے سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ ان کے سزا کے خوف سے اکثر و بیشتر لوگوں نے یا تو توریہ کر کے کسی طرح اپنی جان بچا لی یا پھر جان کے خوف سے ان کے باطل عقیدے اور منہج کو قبول کر لیا. اور اللہ رب العالمین نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی کو اپنے جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت وہ اگر دل مطمئن ہے اسلام پر
تو زبان سے کلمہ کفر اپنے جان کو بچانے کے لیے ادا کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے اس باطل اور کفری عقیدے کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ صرف 4 لوگ باقی رہ گئے: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محمد بن نوح رحمہ اللہ، ابو الحسن السجادہ رحمہ اللہ اور ابو سعید القوارینی۔ یہ 4 لوگ باقی رہ گئے۔ ان 4 کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن پھر امتحان شروع ہوا۔ جو 2 لوگ تھے سجادہ اور قوارینی، ان دونوں نے اس آزمائش اور اس سزا کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس باطل عقیدے کے قبول کرنے کا اظہار کر دیا۔ باقی 2 لوگ بچے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح۔ ان دونوں کو بادشاہ کے پاس پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھیجا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے پاس سزا دینے کے لیے۔ امام احمد راستے میں دعا کرتے رہے کہ اس باطل عقیدے والے کا چہرہ اللہ مجھے نہ دکھانا۔ راستے میں ہی خبر آتی ہے کہ ابو جعفر کی وفات ہو چکی ہے۔ جب بادشاہ کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب بادشاہ کی جب وفات ہو چکی ہے تو پھر ان کو آگے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہیں سے پھر بغداد واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ وہیں سے ان دونوں کو بغداد واپس کر دیا گیا۔ راستے میں ہی محمد بن نوح کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہوئے معتصم۔ ان کے زمانے میں بھی یہی ظلم و ستم کا دور دورہ رہا۔ اس کے بعد پھر خلیفہ ہوئے واثق۔ ان کے زمانے میں بھی یہی ظلم و ستم کا دور چلتا رہا۔ البتہ آخری زمانے میں انہوں نے اتنی مہلت دے دی کہ آپ کو اب گھر کے اندر ہی رہنا پڑے گا، گھر کے اندر نظر بند رہیں گے اور باہر دروس میں بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، لوگوں کو اپنا عقیدہ اور منہج بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ حالات کس قدر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج کو چھوڑ کر گئے تھے، جس واضح شاہراہ کو چھوڑ کر گئے تھے، ابھی 3ری صدی ہے۔ 3ری صدی کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا بھی صرف 200 سال گزرے ہیں، اور وہاں سنت کی یہ حالت ہے اور اس کے مقابل میں باطل کا اس قدر غلبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو درس دینے کے لیے منع کر دیا گیا۔ وہ اپنے گھر کے اندر نظر بند ہو گئے، قید ہو گئے، یہاں تک کہ واثق بھی دنیا سے گزر گئے۔ اور پھر متوکل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے فضل سے اہل سنت کے منہج کو اختیار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی اسے ہی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور اسی کا پرچار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے دروس کا انتظام کیا۔ اور پھر اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس دیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے کتنے لوگ موجود ہیں؟ 10,000 10,000 20,000 لوگ ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اس طرح مائکرو فون کا انتظام نہیں تھا، اگر کوئی اپنے منہ سے بات کرے تو کتنے لوگ سن پائیں گے؟ لیکن لاکھوں لوگ رہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں۔ لاکھوں لوگ رہتے تھے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اس طرح مائکرو فون کا وجود تک نہیں تھا۔ مستملی ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ جب اتنے لوگ ہوتے تھے تو پیچھے والے لوگ کیسے سن پاتے تھے؟ تو مستملی ہوا کرتے تھے۔ مستملی کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 قدم کے فاصلے پر کوئی شخص کھڑا ہوتا جو اونچی آواز والا ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوئی بات کہتے، وہ سنتے، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خاموش ہو جاتے، وہ سن کر اپنے بعد والے کو وہی بات پہنچاتے۔ پھر تھوڑی دور کے فاصلے پر کوئی تیسرا شخص کھڑا ہوتا، وہ اپنے بعد والوں کو اس طرح سناتا۔ اس قدر لوگ صبر کر کے سنتے، ایک ہی بات کو کہنے کے لیے کئی لوگ اس کو ریپیٹ کرتے اور آخر تک پہنچاتے۔ اس کے باوجود لوگوں کو دین سیکھنے کا جذبہ تھا اور اس قدر لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس زمانے میں جو سزائیں دی گئی، جو کوڑے برسائے گئے، جو جلاد سے کوڑے برساتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اب کوڑے مارتے مارتے تھک چکے ہیں، آرام کریں گے پھر آئیں گے مارنے کے لیے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے سنت کی قیمت، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔
ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور آج جب اسی سنت کے بول بالے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ منہج آخر کیا ہے. اب سلف صالحین کے اقوال کو پڑھیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اور اصحاب الحدیث کے اندر اصحاب الحدیث کا جو منہج بیان کیا اسے پڑھیں. یہ اہل حدیث کا منہج جو ہے یہ کوئی نیا منہج نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود اہل حدیث ہوتے ہوئے اپنے منہج سے غافل ہیں. آج ہمیں خود اپنا منہج پتہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی باطل سر اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے نتیجے میں آج بھی اس طرح کے فتنے رونما ہو گئے ہیں اور قیامت تک اس طرح کے فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ رہے, کوئی بھی شخص کوئی نیا نعرہ لے کر کھڑا ہو, اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے واضح منہج پر قائم نہیں رہے گا, بلکہ جس طرح دوسرے گمراہ فرقوں کا نتیجہ ہوا وہی ہمارا بھی حشر ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ منہج سلف کی ضرورت کیا ہے, منہج سلف کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے چونکہ ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس لیے ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں. خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے, پڑھیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف ورزی کرے, اس راستے کو چھوڑ دے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. آگے کیا فرمایا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنوں کا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ جائے, کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے. آپ بتائیں کہ کتاب اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے یہی منہج سلف سے انحراف ہے کہ جو سبیل المؤمنین کی اتباع نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤمنین کون تھے؟ آپ کے صحابہ تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو میرے راستے کی طرف پلٹ کے آتے ہیں ان کے راستوں کی آپ پیروی کریں. یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین کے اندر بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس آیت سے مراد سب سے پہلے صحابہ اکرام ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے خود ہمیں منہج سلف کی اتباع کا حکم دیا ہے. قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر جس طرح کتاب اللہ کو, سنت رسول کو پکڑے رہنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں رہنمائی کی ہدایت کی حکم دیا, اسی طرح مومنوں کے راستے منہج سلف کو پکڑنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا. اگر ہم منہج سلف اختیار نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو گمراہ فرقوں کا ہوگا. یہ گمراہ فرقے جو تھے کیا ان کے پاس کتاب و سنت نہیں تھا؟ کیا یہ اپنے باطل منہج کے لیے, باطل موقف کے لیے کتاب اللہ سے دلیل نہیں لیتے تھے؟ قرآن کریم سے, سنت رسول سے, احادیث سے دلیل نہیں لیتے تھے؟ یہ بھی اپنے باطل منہج کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے آیات سے دلیل لیتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے, مدینے کے اندر ایک شخص سے ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جو خوارج اور معتزلہ کا منہج ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, اگر کوئی شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. خالدا فيها, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مؤمن کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایک عام شخص جسے منہج سلف کا علم نہیں ہے, سلف صالحین کا منہج اس مسئلے میں کیا ہے,
گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، وہ اس طرح کے نصوص کو ظاہری معنی پر ہی ظاہر سی بات ہے کہ قبول کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھے گا اس آیت سے کہ کسی مومن کو قتل کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے صحیح لگے گا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، مثلا کسی مومن کو قتل کرنا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو وہاں پر آپ فوراً لغزش آ جائیں گے۔ یہی منہج سلف کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر انسان کے پاس سلف صالحین کا منہج واضح رہے، مثلا گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ کا منہج بالکل واضح ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ سلف صالحین کا منہج ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن وہ فاسق مسلمان ہوتا ہے، مومن اور کامل مومن مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن اس فسق کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ سلف صالحین کا متفقہ منہج ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، ان دونوں نے اپنی صحیحین کی شروعات کتاب الایمان سے کی ہے۔ امام مسلم نے اس سے پہلے مقدمے کا تذکرہ کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کا تذکرہ کیا ہے، وحی کے بعض ابواب لائے ہیں، لیکن وہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ اصل جو کتاب صحیح بخاری جہاں سے شروع ہوتی ہے اور صحیح مسلم جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب الایمان۔ وہیں پر ایک دو نہیں، بے شمار سینکڑوں ایسی حدیثیں روایت کی ہے جن سے منہج سلف کی ترجمانی ہوتی ہو، اور خوارج و معتزلہ اور مرجئہ پرست ہوتا ہو جو یہ مانتے ہیں، خوارج و معتزلہ، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے مرجئہ کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہے انسان گناہ کرتا رہے، ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شخص جنتی ہے۔ یہ جو گمراہ فرقے ہیں اور ان کے جو باطل نظریات ہیں، کیا اس کے پیچھے قرآن کریم کی صحیح احادیث کی دلیل موجود نہیں ہے؟ وہ اپنے اس باطل منہج کے لیے بھی، باطل موقف کے لیے بھی قرآن کریم سے اور صحیح احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی جو میں نے مسئلہ ذکر کیا کہ ایک شخص نے اسی آیت سے مدینے کے اندر استدلال کیا، ایک باہر سے آئے ہوا شخص کا ظاہر تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اس آیت کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ فوراً ہمارے ایک ساتھی نے سورہ نساء سے ہی ایک دوسری آیت اس کے سامنے پیش کر دی اور پکا پکا رہ گیا۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے جو شخص جو منہج سلف سے خارج ہوتا ہے، منہج سلف کا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نساء سے ہی ایک دوسری آیت پیش کی اس کے سامنے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ دیکھیں یہاں پر بھی خالدًا کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد سے تجاوز کرے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہاں پر گناہ کبیرہ کی بات نہیں ہے، صرف نافرمانی کرنے کی بات ہے۔ اس کے اندر گناہ کبیرہ بھی داخل ہے اور گناہ صغیرہ بھی داخل ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ گناہ صغیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حالانکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی یہی اسلام کا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اپنی منمانی تعبیر کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے انہوں نے کیا اپنایا موقف کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس آیت کو کیا جواب دیں گے؟ ہکا بکا رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، سلف صالحین کا منہج اگر ہمیں پتا ہو تو ہم اس طرح کے باطل نعروں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا وہاں پر چوکن نہ رہیں گے۔ سلف صالحین کا منہج ہمیں پتا ہو اور کوئی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے ہمیں بھٹکانا چاہے تو وہاں پر ہم فوراً چوکن نہ ہو جائیں گے، پہلے دیکھیں گے سلف صالحین نے اس آیت سے اور اس حدیث سے کیا سمجھا، اور جیسے ہی ہم رجوع کریں گے اس طرح کے باطل افکار کا، فوراً ہمارے سامنے پورا معاملہ صاف ہو جائے گا کہ یہ باطل افکار ہیں، سلف صالحین کا یہ موقف نہیں ہے، اس آیت کا اور اس حدیث کا یہ موقف نہیں ہے، سلف صالحین نے یہ معنی اس آیت سے نہیں سمجھا۔
اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر قائم ہوگی اور مخالفین کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے فضل سے آج بھی بے شمار علماء اکرام ایسے موجود ہیں جو اس طرح کے باطل تحریکات، باطل افکار و نظریات کی تردید کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے سنت کو بیان کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو باطل افکار اور منحرف افکار بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک فکر ہے انکار سنت۔ انکار سنت کی فکر کے صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جماعت اسلامی اور موجودیت کا فتنہ اور یہ فکر جو گمراہ فرقے بڑے بڑے پیدا ہوئے اور جن کی وجہ سے انہیں گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا گیا، جیسے خوارج اور معتزلہ کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانا اور عوام کو بھڑکانا ان کے خلاف کہ یہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور ان کو حکومت سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی تھی۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ گمراہی ان سے دی۔ روافض کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرنا۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ گمراہی بھی ان سے دی۔ ابھی میں نے امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا فتنہ آپ کو سنایا، خلق قرآن کا مسئلہ اور صفات کی آیات کا انکار یا اس کی تعویل کرنا۔ یہ گمراہی اکثر و بیشتر گمراہ جماعتوں کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ گمراہی بھی ان سے دی۔ جو بڑی بڑی گمراہ جماعتیں تھیں ان کے اندر سب سے بڑی گمراہیاں تھی، اس جماعت نے اپنے اندر ان تمام گمراہیوں کو جمع کر لیا۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے پڑھتے ایک زمانے کے بعد انہی کی بولی بولنے لگتے ہیں، اور سلف صالحین کا جو واضح راستہ تھا، جو علماء اہل حدیث سلفی منہج پر قائم رہنے والے علماء بیان کرتے ہیں، اس سے یہ لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر انہی کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ باطل افکار و نظریات رکھنے والے اہل بدعت کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کی کتابوں سے دور رہا جائے، ان کے دروس سے، ان کے لیکچر سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ دل بہت کمزور ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے، القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، یہ دل بہت کمزور ہے اور شبہات کچک لینے والے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کب کون سا شبہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور آپ کی دنیا وقت برباد ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کے باطل تحریکات کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ کن کو پڑھا جائے، کن کو سنا جائے۔ اسی طرح مولانا وحید الدین خان کے افکار، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، اس اہل حدیث علاقے میں مولانا وحید الدین خان کے افکار مدرسوں کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں، اپنے مدارس سے، اپنے مساجد سے، جو اس طرح کے باطل افکار کو آپ کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ آخری سانس تک منہج سلف پر قائم رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو شاہراہ بیان کیا تھا، ہمیشہ ہمیں اس پر چلنے والا بنائے۔ ہماری وفات ایمان کی حالت پر ہو، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ نہایت ہی عمدہ مدلل